बाजिल शाह को जो लड़की अच्छी लग जाए वो उसकी हो जाती है, समझी। तुम्हारी शर्त पर तुमसे निकाह किया है अरीशा, इसीलिए नहीं कि तुम्हारे नखरे देखूं। चलो उतारो ये रूसी लिबास और वो पहनो जो मैंने कहा है। आज की रात तुम्हारी खामखा की अक्कड़ की नजर नहीं करूंगा, नाइटी पहनो। वो अरीशा के बिगड़े तेवर देखकर कहने लगा, मगर वो घूर कर उसको देखे जा रही थी। वो अगले ही पल उसके करीब आया, सुरमई आंखों में एक अजीब सी सरशारी थी। आगे बढ़कर उसने इंतहाई बेबाक सुर्ख नाइटी उसके सामने बेड पर रखी। कैसा अजीब शख्स था। बीवी को इस कदर खूबसूरत लहंगे में देखकर तारीफ करने के बजाय इंतहाई वाहियात लिबास पहनने को कह रहा था। अरीशा कहने लगी, मत भूलो बाजिल शाह कि तुम्हारी बहन भी मेरे भाई के निकाह में है। अगर तुमने मेरे साथ जरा भी ज़बरदस्ती की तो तुम्हारी 17 साला बहन उसका खमियाजा भुगतेगी, जिसका तुमने निकाह मेरे भाई से इस शर्त पर किया है कि जब तक वो 19 साल की नहीं हो जाती मेरा भाई उसे छुएगा नहीं। सोच लो, ये ना हो कि जहाँ पर तुम मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करो, मेरे साथ गलत हरकतें करो और वहाँ मैं सिर्फ एक फ़ोन कॉल मिस्टर बाजिल शाह, और फिर जो कुछ होगा तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारी बहन तो बेचारी अपने मुंह से तुम्हें कुछ बता भी नहीं पाएगी कि उसके साथ हुआ क्या है। बाजिल की तो गैरत जैसे चेहरे पर उबल आई थी। अगर इसके अलावा कोई और लड़की होती तो अब तक उसका मुंह तोड़कर हाथ में दे चुका होता, मगर ये तो अरीशा थी जिसे वो अपनी बीवी बना चुका था और उसकी खातिर उसने अपनी मासूम बहन तक को कुर्बान कर दिया था। इसीलिए मुझ पर हक 2 साल बाद जताना जब तुम्हारी बहन मेरे भाई की शिद्दतों को सहने के काबिल हो सकेगी, अरीशा ने तुनक कर जवाब दिया था। बाजिल शाह के अरीशा की बात सुनकर होश उड़े थे। ओह शट अप, तुम 17 साल की नहीं हो, मैं क्यों सब्र का इम्तिहान दूं, वो चिल्लाया था। आज तो बाजिल से सब्र नहीं हो रहा था। वो संगदिल सनम आज पूरी आसाइशों के साथ उसे जज्बात को आबोताब से जगाकर उस पर पाबंदी लगा रही थी। बाजिल का बस नहीं चल रहा था कि उसे बाहों में भर ले। बड़ी मुश्किल से उसने ये 6 माह गुजारे थे। अरीशा की हर शर्त पूरी की थी, हालांकि अनुषा शादी पर राजी नहीं थी, वो अभी पढ़ रही थी। रोते हुए जाबू कबूल किया था। रुखसती के वक्त भी बहुत रोई थी। वो सिसकियां भरते हुए रुखसत हुई थी। बाजिल का दिल ही तो तड़प कर रह गया था अपनी लाडों से पली बहन को रुखसत करते हुए, लेकिन अरीशा के इश्क का भूत कुछ ऐसा सवार हुआ था कि अरीशा की मंगनी तोड़वा कर उसे खुद से शादी करने पर उसने अरीशा की हर शर्त मानी थी और आज की रात वो फिर से उसका इम्तिहान लेने पर तुली हुई थी। अरीशा प्लीज़, बहुत हो चुका। बाजिल बेबस हुआ था। अरीशा बेहद गुस्से में थी। तुम अगर अपनी मनमानी करोगे तो याद रखना बहन तुम्हारी भी वही कुछ सहेगी। मेरी एक मिस कॉल सालार को समझा देगी कि उसे क्या करना है। अरीशा जानती थी कि बाजिल अपनी बहन से कितना प्यार करता है, इसीलिए उसे यूं बेबस देखकर अरीशा के अंदर कहीं इत्मीनान सा उतर रहा था। मगर वो बाजिल था, उसे छुए बिना ये रात जाने नहीं दे सकता था। कहने लगा, ठीक है, मैं सोफे पर सो जाता हूँ, देखता हूँ कब तक तुम मुझसे दूर रहती हो। अरीशा बेड से उठी और जैसे ही अलमारी की तरफ जाने लगी तो बाजिल ने अरीशा का हाथ पकड़कर उसे झटके से अपने करीब किया और फिर उसके होंठों पर झुक गया। वो बड़ी हैरत से उसे देखती रह गई, मगर वो उसकी सांसों पर काबिज हो चुका था। अपनी शिद्दतें उसके लबों पर उतारने लगा। अरीशा की कमर पर हाथ रखे वो उसे बेबस कर चुका था। अरीशा ने उसके सीने पर हाथ रखकर उससे फासला रखना चाहा, लेकिन उसकी शिद्दतों पर बेहाल हुई थी। वो अपना आप छुड़वा नहीं पाई थी। बाजिल ने उसे आज़ादी उस वक्त बख्शी जब अरीशा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी शिद्दत के आगे बेबस हुई थी। तब बाजिल ने उसे बख्शा था। आंखों में आंसू के साथ गुस्सा भी उबलने लगा। वो गुस्से से उसे बातें सुनाना चाहती थी। जैसे ही उसने उसे बातें सुनाने के लिए अपने लब खोले तो एक बार फिर बाजिल उसके लबों को अपने लबों में कैद कर चुका था और उसे लेकर सीधा बेड पर जा गिरा था। कमरे का माहौल तो वैसे ही कदरे रोमांटिक रखा गया था कि बगैर नशे के ही खुमारी चढ़ रही थी। अरीशा का बस नहीं चल रहा था कि सामने खड़े शख्स का खून पी जाए जो उसके होंठों का सत्यानाश कर चुका था। निचले होंठों के किनारे से खून रिसने लगा था। वो चिल्ला ही पड़ी थी, वहशी जानवर, आई विल किल यू। वो गुस्से से धाड़ी। बाजिल अपने होंठों पर लगी अरीशा की लिपस्टिक साफ करते हुए कहने लगा, अब इतनी प्यारी लगोगी और जानकर मुझ पर इतनी पाबंदियां लगाओगी तो इतना तो सहना पड़ेगा ना स्वीट हार्ट। वैसे बहुत स्वीट हो, कसम से मज़ा आ गया। अब बड़ी सुकून की नींद आएगी। ये कहकर वो अरीशा को मज़ीद तपा कर रख गया था। फिर अलमारी के पास जाकर अपने कपड़े निकाल कर वॉशरूम में चला गया। अरीशा ड्रेसिंग टेबल के पास आकर अपने होंठों से
بہنے والا خون دیکھ کر باسل کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ کمینہ جانور۔ سامنے رکھے ٹشو باکس سے اس نے ٹشو نکالے تھے۔ وہیں دوسری جانب جیسے ہی سالار نے کمرے کے دروازے کا نوب گھمایا تو سسکیوں کی آواز نے اس کا استقبال کیا تھا۔ جب وہ کمرے کے اندر آیا تو وہ لڑکی خوف کے مارے کھڑی ہو گئی۔ بالکل معصوم سی گڑیا لگ رہی تھی۔ وہ خود بھی 20-21 سال کا ہی تھا۔ اچانک سے نکاح کے بندھن میں اسے عریشہ کے آنسوؤں نے باندھا تھا۔ اب وہ کافی تذبذب کا شکار تھا اور سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی سے بات کیسے کرے، جو جب سے رخصت ہوئی تھی سسکیوں سے روئے ہی جا رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا انوشے کے پاس آیا۔ وہ ڈر کر بالکل دیوار سے جا لگی۔ دیکھیں، میرے پاس مت آئیے گا، بھائی نے آپ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا نا کہ جب تک میں 19 سال کی نہ ہو جاؤں آپ میرے پاس نہیں آئیں گے۔ وہ جیسے سالار کو یاد دلا رہی تھی۔ جی میں جانتا ہوں میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، لیکن آپ پلیز رونا تو بند کریں۔ مجھے پتا ہے آپ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں، انوشے نے روتے ہوئے کہا تھا۔ رو رو کر آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، سارا میک اپ مٹ چکا تھا۔ سالار کہنے لگا، میں کیوں جھوٹ بولوں گا تم سے؟ اسے انوشے کی بات کچھ عجیب سی لگی تھی۔ وہ خود بھی ابھی پڑھ رہا تھا اور اس کا بھی ابھی شادی کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بس عریشہ کے آنسوؤں سے مجبور ہو گیا تھا۔ مجھے پتا ہے مرد اپنی ضد کے پکے ہوتے ہیں، اپنی بیوی کو نہیں چھوڑتے چاہے وہ 17 سال کی ہی کیوں نہ ہو۔ انوشے کی بات پر وہ کہنے لگا، نہیں میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی، میں جانتی ہوں آپ کی نیت تو مجھ پر پہلے سے خراب تھی۔ سالار کو یہ سن کر جھٹکا لگا تھا اور وہ بھی حیرت کا۔ وہ کہنے لگا، واٹ؟ میں نے کبھی تمہیں غور سے دیکھا تک نہیں، کیوں جھوٹ بول رہی ہو؟ اس بار سالار دب کر رہ گیا۔ میں کوئی جھوٹ ووٹ نہیں بول رہی، مجھے بچی نہ سمجھے، مجھے سب پتا ہے۔ آپ نے جان بوجھ کر یہ شرط رکھی، حالانکہ آپ جانتے تھے کہ میں ابھی پڑھ رہی ہوں، لیکن اپنی بہن کا رشتہ اسی شرط پر دیا۔ اگر آپ کی نیت میں خرابی نہ ہوتی تو کبھی بھی ایسی کوئی شرط نہ رکھتے۔ انوشے کو سالار پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، تمہیں یہ نظر آ رہا ہے، تمہیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ تمہارے بھائی نے کیا کیا؟ اس نے میری بہن کا رشتہ ختم کروایا تاکہ خود اس کے ساتھ شادی کر سکے۔ تم کیا سمجھتی ہو؟ کیا میری بہن کی کوئی ویلیو نہیں ہے؟ میں یوں ہی اپنی بہن کو تمہارے بھائی کے حوالے کر دیتا۔ یہ سن کر انوشے نے ماتھے پر بل ڈالے تھے۔ سالار کہنے لگا، یہ میری شرافت ہے جو میں نے تمہارے بھائی کی یہ شرط بھی مان لی کہ جب تک تم 19 سال کی نہیں ہو جاتی میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن اگر تم میرے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھو گی تو یاد رکھنا تمہارے ساتھ بھی کسی قسم کی رعایت نہیں برتوں گا۔ اسی لیے مجھ سے بالکل تمیز سے بات کرنا۔ رہ گئی تمہیں دیکھ کر نیت خراب ہونے کی بات، تو میں نے تمہیں آج سے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، لیکن اب تم میری بیوی ہو سکتا ہے کہ تمہاری باتوں کی وجہ سے میری نیت تم پر خراب ہو جائے، اسی لیے اپنا منہ بند رکھو تو زیادہ بہتر ہے۔ سالار نے زیادہ سخت لہجہ استعمال نہیں کیا تھا، لیکن انوشے کو اچھی طرح سے سمجھا دیا تھا۔ انوشے نے الماری کھولی، اپنا سادہ سا لباس نکالا اور واش روم میں چلے گئی۔ بازل کی ضد نے کتنے ہی لوگوں کی زندگیاں کشمکش میں ڈال دی تھی۔ عریشہ کو پہلی بار بازل نے ایک دوسرے گاؤں میں اپنے دوست کی شادی پر دیکھا تھا۔ وہ شاید دلہن کی دوست تھی، لیکن اسے دیکھتے ہی وہ اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ عریشہ اس وقت 22 سال کی تھی اور بازل شاہ کی عمر 32 سال تھی، اور نازک سے خوبصورت سی چنچل سی لڑکی اس کی نظروں کے حصار میں اس وقت آئی جب شادی کے فنکشن میں اندر آتے ہوئے بری طرح سے وہ بازل سے ٹکرائی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس سے ٹکرا کر وہ گرتی بے ساختہ سا عمل تھا کہ بازل اس کی کمر پر ہاتھ رکھ چکا تھا اور اسے گرنے سے بچا چکا تھا، لیکن جب نظر اس پر پڑی تو اپنے ہوش ہی کھو بیٹھا تھا۔ سفید دودھیا رنگت پر کالے رنگ کا آنکھوں کا کاجل اور ہونٹوں پر لگی لپسٹک، کھلے بال، اس کے ہوش ہی تو اڑا گئے تھے۔ کچھ پل بڑی محویت سے اسے دیکھنے لگا، لیکن بڑے جھٹکے سے عریشہ اس سے الگ ہوئی تھی۔ بدتمیز انسان، شرم نہیں آتی تمہیں؟ حالانکہ غلطی اس وقت بازل کی نہیں تھی، اسی لیے بازل نے ماتھے پر بل ڈالے تھے۔ کہنے لگا، میں نے کیا کیا ہے؟ بے لگام گھوڑے کی طرح بھاگتے ہوئے تم آ کر مجھ سے ٹکرائی ہو، بجائے معافی مانگنے کے یا میرا احسان ماننے کے کہ میں نے تمہیں گرنے سے بچایا، تم الٹا مجھے ہی بدتمیز کہہ رہی ہو۔ اس لڑکی کی آواز اور ادائیں بھی بازل کو بہت اچھی لگ رہی تھیں، اسی لیے بات بڑھاتے ہوئے جان بوجھ کر بازل نے اس سے ایسی باتیں کہی تھیں۔ عریشہ نے آنکھیں پھاڑے دیکھا اور کہنے لگی، ہٹو یہاں سے، تم جیسے بدتمیزوں سے عریشہ بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی۔ اب تک جو بازل دل میں یہ خواہش کر رہا تھا کہ کاش اس حسین پریوش کا نام اسے پتہ چل جائے، وہ خود ہی اسے نام بتا کر جا چکی تھی۔ وہ زیر لب مسکرا کر کہنے لگا، عریشہ اچھا نام ہے، اور اگر عریشہ بازل شاہ ہو جائے تو نام پر 4 چاند لگ جائیں گے۔ پوری شادی کے فنکشن میں ہی بازل شاہ کی نظر عریشہ سے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔
شادی ختم ہوتے ہی اس نے اپنے دوست سے عریشہ کے بارے میں بات کی۔ وہ کہنے لگا مجھے تمہاری بیوی کی دوست بہت پسند ہے، میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس کا رشتہ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ لیکن اس کے دوست کی بیوی نے کہا کہ بازل بھائی، عریشہ کی منگنی ہو چکی ہے اور بہت جلد اس کی شادی ہونے والی ہے۔ یہ سن کر بازل شاہ بے چین ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ لڑکی میرے علاوہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی، اور ویسے بھی میں اپنے گاؤں کا وڈیرا ہوں۔ اگر میں نے اس کے باپ سے اس کا رشتہ مانگا تو یقیناً وہ انکار نہیں کریں گے۔ اس کی دوست کی بیوی اریبہ کہنے لگی بازل، وہ بھی کسی کسان کی بیٹی نہیں ہے، ہمارے گاؤں کے نمبردار کی بیٹی ہے، اور اچھے خاصے کھاتے پیتے خاندان سے ان کا تعلق ہے، اور وہ اپنی منگنی سے خوش ہے۔ اس کے والدین کیوں اپنی بچی کا رشتہ توڑ کر آپ سے شادی کریں گے؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے، اسی لیے آپ عریشہ کا خیال اپنے دل سے نکال دے ہی دیں۔ لیکن وہ بازل شاہ تھا، کہنے لگا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، منگنی ہوئی ہے نا، شادی تھوڑی ہوئی ہے، اور منگنی تو ہوتی ہی ٹوٹنے کے لیے ہے۔ یہ سن کر اریبہ نے غصے سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا تھا۔ عاصم کہنے لگا یار بازل، یہ کوئی زبردستی کا رشتہ تھوڑی ہوتا ہے، تم کسی اور لڑکی کو پسند کر لو، میں وہاں تمہارا رشتہ خود لے کر جاؤں گا، کیونکہ بازل کے والدین حیات نہیں تھے۔ بازل کہنے لگا صرف وہی لڑکی عریشہ، وہی میری بیوی بنے گی، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں بنے گی۔ اریبہ یہ سن کر کہنے لگی دیکھیں، رشتے یوں نہیں ہوتے زبردستی سے، مجھے نہیں لگتا کہ انسان کو اس معاملے میں اتنا ضدی ہونا چاہیے۔ بازل کہنے لگا میں ضدی ہوں، مجھے وہ لڑکی پسند ہے، میں اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے اسی سے شادی کروں گا۔ اگر اس کا باپ سیدھے طریقے سے نہیں مانے گا تو میرے پاس اور بہت سے طریقے ہیں۔ اس کے خطرناک ارادے دیکھ کر بازل کے جانے کے بعد اریبہ ضرور عاصم سے لڑنے لگی تھی۔ وہ خود پریشان تھا، بازل کی ضد سے اچھی طرح سے واقف بھی تھا۔ کہنے لگا اریبہ یہ بہت ضدی انسان ہے، میں تمہیں کوئی بھی جھوٹی تسلی نہیں دے سکتا۔ اریبہ کہنے لگی پھر یہ عریشہ کو نہیں جانتا، وہ اسے ناک کو ناک چنے چبانے پر مجبور کر دے گی، لیکن شادی نہیں کرے گی۔ سب سے پہلے تو بازل عریشہ کے گھر مٹھائی اور پھلوں کی ٹوکری لے کر گیا تھا۔ اس کے گھر والے یہ سب دیکھ کر بڑے حیران تھے، اور حیران تو عریشہ بھی تھی۔ سالار ان دونوں شہر میں ہاسٹل میں رہتا تھا، کیونکہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، وہ ان سب باتوں سے بے خبر تھا۔ جب عریشہ کے والد نے اپنے گھر میں پھلوں اور مٹھائی کی ٹوکریاں دیکھی تو حیران ہوئے۔ پھر بازل شاہ اپنی آن بان لیے والی شلوار قمیض پہن لی، کاندھے پر اپنے شال لیے، کالا چشمہ آنکھوں میں لگائے گھر کے اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر ہی عریشہ کے ماتھے پر بل پڑے تھے، لیکن حاکم حسین کے لیے بازل شاہ کا چہرہ انجان تھا۔ وہ کہنے لگے کون ہو تم اور یہ سب کیا ہے؟ وہ کہنے لگا آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے اور اپنے ساتھ طے کرنے کے لیے آیا ہوں سسر جی، اور ہمارے ہاں سسرال میں پہلی بار بھی جائیں تو خالی ہاتھ نہیں جاتے۔ یہ سن کر حاکم حسین کہنے لگا میری بیٹی کا رشتہ پہلے سے طے ہے، تم کس سے پوچھ کر یہاں آئے ہو؟ کسی نے تمہیں بتایا نہیں کہ کچھ ماہ میں اس کی شادی ہونے والی ہے؟ اس بات پر بازل شاہ مسکرایا تھا اور کہنے لگا بلا شبہ شادی آپ کی بیٹی کی چند ماہ بعد ہی ہوگی، لیکن بازل شاہ سے ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھا، جیب سے مخملی ڈبیا نکالی، ڈبیا سے ڈائمنڈ کی انگوٹھی نکال کر ڈبیا ایک طرف پھینکی اور سامنے کھڑی عریشہ کے پاس چلا گیا۔ وہ تو ٹھیک سے حیران ہی نہیں ہو پائی تھی جب بازل شاہ نے عریشہ کا ہاتھ پکڑا۔ وہ فوراً سے چونکی، اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی، لیکن بازل کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑوانا اسے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ زبردستی وہ اپنی لائی ہوئی انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنانے لگا۔ یہ دیکھ کر حاکم حسین جیسے ہی آگے بڑھنے لگا تو بازل شاہ کے گارڈ نے اس کے سر پر پسٹل تان دی۔ یہ دیکھ کر عریشہ کا بھی رنگ اڑا تھا اور اس کی والدہ کا بھی۔ اس نے عریشہ کا ہاتھ بڑی زور سے پکڑا کہ وہ کراہ کر رہ گئی۔ کمینے انسان، بدتمیز، چھوڑو میرا ہاتھ۔ عریشہ اپنا ہاتھ اس سے چھڑوا رہی تھی، لیکن بازل شاہ نے اپنے نام کی انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنانے کے بعد ہی اس کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ انگوٹھی اتنی ٹائٹ تھی کہ اس کی انگلی میں بڑی مشکل سے جا کر فٹ ہوئی تھی۔ جیسے ہی بازل نے ہاتھ چھوڑا، عریشہ وہ انگوٹھی اتارنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ تو اس کی انگلی میں پھنس چکی تھی، اتر ہی نہیں رہی تھی۔ وہ کہنے لگا اتنا آسان نہیں ہے بازل شاہ کی پہنائی ہوئی چیز کو اتارنا۔ پھر حاکم حسین کے پاس آ گیا اور کہنے لگا آپ کی بیٹی میری امانت ہے، اور اگر آپ نے میری امانت کو کسی اور کا کرنے کے بارے میں سوچا تو یاد رکھیے گا یہاں پر خون کی ہولی شروع ہو جائے گی۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کا ایک بیٹا شہر کی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، وہاں ہاسٹل میں رہتا ہے، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ گولی کہاں سے آئی اور کیسے اسے لگ گئی۔ یہ سن کر حاکم حسین ڈر گئے تھے۔ عریشہ کہنے لگی میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ وہ بار بار اپنی انگلی سے بازل کی پہنائی ہوئی انگوٹھی کو اتارنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کے والد ڈر گئے تھے۔ وہ بازل شاہ کے سامنے کھڑے ہو گئی، چلا کر کہنے لگی میں مر کر بھی تم سے شادی نہیں کروں گی۔ بازل مسکرایا اور کہنے لگا تم مجھ سے شادی ضرور کرو گی، کیونکہ میں تمہارے پاس میں دوسرا کوئی آپشن چھوڑوں گا ہی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ سیدھا وہاں گیا تھا جہاں پر عریشہ کا رشتہ طے ہوا تھا۔
اپنے گارڈز کے ساتھ ان کے گھر کا دروازہ ٹھوکر مار کر کھولا تھا۔ گھر کے تمام افراد بازل شاہ اور اس کے گارڈز کو پسٹل تانے دیکھ کر بری طرح سے گھبرائے تھے۔ وہ کہنے لگا، تم میں سے فراز کون ہے؟ سامنے ایک خوش شکل نوجوان تھا۔ کہنے لگا، میں ہوں۔ تو وہ کہنے لگا، آج ہی جا کر عریشہ سے اپنا رشتہ توڑ دو۔ یہ سن کر وہ نوجوان غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، میں کیوں رشتہ توڑ دوں اور تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا، تمہاری منگیتر کا عاشق ہوں اور تمہارے قریبی گاؤں کا وڈیرا بھی۔ اگر تم انکار نہیں کرو گے تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا، پھر تو خود بخود عریشہ تمہارے اس رشتے سے آزاد ہو جائے گی۔ دیکھو، میں نہیں چاہتا کہ بھری جوانی میں تم مارے جاؤ، اسی لیے تمہاری عزت اسی میں ہے کہ رشتہ ختم کر دو۔ یہ سن کر فراز کچھ دیر چپ سا ہوا تھا۔ فراز کے بھائی بھابھیاں، اس کے والدین سب پریشان تھے کیونکہ گارڈز کے ہاتھوں میں پسٹل تھی۔ یوں بھی یہ رشتہ والدین کی رضامندی سے ہوا تھا، اس پر نہ فراز کو اعتراض تھا اور نہ ہی عریشہ کو، لیکن اس طرح کی بدماشی کوئی بھی اپنے گھر پر برداشت نہیں کرتا۔ لیکن پھر بھی فراز نے کہا کہ تم سے جو ہوتا ہے کر لو، میں یہ رشتہ ختم نہیں کروں گا۔ لیکن اگلے ہی لمحے بازل نے جیب سے پسٹل نکالی اور فراز کے پاؤں پر شوٹ کر دی۔ ہر طرف چیخ و پکار شروع ہو چکی تھی۔ وہ خود درد سے تڑپ کر بل بلانے لگا تھا۔ بازل غصے سے کہنے لگا، دماغ کچھ درست ہوا ہے یا اگلی گولی تمہارے سینے پر ماروں؟ یہ سن کر فراز کا والد ہاتھ جوڑے بازل کے پاس آیا اور کہنے لگا، ہم انکار کر دیں گے، میرے بیٹے کو کچھ مت کرنا۔ بازل کہنے لگا، آج شام تک انکار ہو جانا چاہیے۔ پھر جیب سے نوٹوں کی گڈی نکال کر اس نے زمین پر پھینکی۔ کہنے لگا، اپنے بیٹے کا علاج کروا لینا، یقیناً میری طاقت کا اندازہ تم لوگوں کو ہو چکا ہوگا، پر ذرا سی چالاکی دکھانے کی کوشش کی نا تو یاد رکھنا میں کچھ بھی کر گزروں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گارڈ سمیت وہاں سے واپس جا چکا تھا۔ اگلے دن فراز کے گھر سے رشتے سے انکار پر عریشہ کے گھر پہنچ چکا تھا اور وہ جانتی تھی کہ یہ انکار کیوں ہوا ہے۔ اسے بازل سے سخت نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ خود کو سمجھتا کیا ہے؟ جب پتہ چلا کہ فراز انکار کر چکا ہے تو بازل 1 مہینے بعد پھر سے عریشہ کے گھر گیا تھا۔ اس کے والد اسے دیکھ کر ڈر گئے تھے، لیکن عریشہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھ رہی تھی۔ انگوٹھی ابھی بھی اس کی انگلی سے اتری نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھتا، عریشہ اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ کہنے لگی، اندر آنے کی اجازت کس نے دی ہے تمہیں؟ وہ کہنے لگا، اپنے سسرال آنے جانے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے ملازمین ٹوکریاں اٹھا کر اندر لانے لگے جس میں زیورات تھے۔ عریشہ کے لیے 3 لباس تھے، اس کی ضرورت کی چیزیں تھیں۔ یہ سب دیکھ کر اس کی والدہ کا رنگ اڑا تھا اور حاکم حسین بھی گھبرا گئے تھے۔ وہ کہنے لگے، عریشہ تم اندر جاؤ، میں اس سے بات کر لوں گا۔ وہ کہنے لگی، نہیں، میں بات کروں گی اس سے۔ یہ کیا سمجھتا ہے میرا رشتہ توڑوا دے گا تو کیا میں اس سے شادی کر لوں گی؟ وہ کہنے لگی، بازل شاہ میں ساری زندگی اپنے باپ کی دہلیز پر رہنا پسند کروں گی لیکن تمہاری بیوی نہیں بنوں گی۔ وہ کہنے لگا، اتنا غصہ اچھا نہیں ہوتا، ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچو، جو شخص تمہاری محبت میں اتنا کچھ کر سکتا ہے وہ تمہیں کیسے رکھے گا؟ وہ تمہیں شہزادیوں کی طرح رکھے گا۔ میں تو زمین پر تمہارا پاؤں بھی پڑنے نہیں دوں گا، اپنے ہاتھوں پر رکھوں گا۔ ایک بار میری محبت پر یقین کر کے دیکھ لو، میری بیوی بن کر دیکھو، میں تمہاری ہر شکایت دور کر دوں گا۔ اس بار بازل کا لہجہ نرم تھا لیکن عریشہ کے دل میں نفرت کا طوفان ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ زبردستی وہ اس کی زندگی میں شامل ہونا چاہتا تھا جس سے وہ سخت نفرت کرنے لگی تھی۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے شادی کروں تو میری شادی وٹے سٹے کی بنیاد پر ہوگی۔ یہ سن کر بازل کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اتنا تو عریشہ بھی پتہ کروا چکی تھی کہ اس دیو کی جان کہاں اٹکتی ہے۔ اسے اریبہ سے پتہ چل چکا تھا کہ بازل اس کے بارے میں ایسے ارادے رکھتا تھا اور یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ اسے اپنی بہن سے بہت پیار ہے۔ اس کے بعد لاڈ نخرے اٹھاتا ہے، اسی لیے عریشہ نے اس بار اسے بہت بڑی الجھن میں ڈال دیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ پہلے میرے بھائی سالار کا نکاح تمہاری بہن انوشے سے ہوگا اور اس کے بعد میں تم سے نکاح کروں گی۔ بازل شاہ سوچ میں پڑ گیا تھا، کہنے لگا، وہ بھی چھوٹی ہے۔ وہ کہنے لگی، تو کیا کروں میں بھی تم سے 10 سال چھوٹی ہوں۔ اگر تمہیں میری یہ شرط منظور ہے تو پھر میں تمہارا لایا ہوا جوڑا بھی پہن لوں گی، تمہاری دلہن بھی بن جاؤں گی۔ لیکن اگر شرط منظور نہیں ہے تو میں ساری زندگی اپنے باپ کی دہلیز پر بیٹھی رہوں گی۔ اگر تم میری جان بھی لے لو گے تب بھی میں مولانا صاحب کے سامنے نکاح پر اعتراف نہیں کروں گی۔ عریشہ کی بات سن کر کچھ دیر بازل چپ رہا۔ وہ کہنے لگی، کیا ہوا بازل شاہ؟ اپنی بہن کی باری آئی تو سٹی گم ہو گئی تمہاری بہن تمہاری عزت ہے اور میں کسی کی عزت نہیں ہوں۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں، تم خون کی ہولی کھیلو گے، میرے بھائی کو مروا دو گے، میرے باپ کو مار ڈالو گے، تب بھی عریشہ تمہیں کبھی ملے گی نہیں۔ میں مر کر بھی تم سے نکاح نہیں کروں گی، اور اگر میرے ساتھ تم نے زبردستی کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا بہن تمہارے گھر پر بھی بیٹھی ہے۔ اسے امید نہیں تھی کہ عریشہ یوں بھی اس سے بات کر سکتی ہے۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، مجھے تمہاری شرط منظور ہے۔
میں اپنی بہن کا نکاح تمہارے بھائی سے کرتا ہوں، لیکن میری بہن جب تک 19 سال کی نہ ہو جائے تمہارا بھائی اس کے ساتھ کوئی بھی تعلق قائم نہیں کرے گا، کیونکہ وہ بہت لاؤبالی سی ہے، ابھی ایسے رشتے کو نہیں سمجھتی۔ میں نکاح کر دوں گا لیکن رخصتی 2 سال بعد کروں گا۔ عریشہ کہنے لگی تو ٹھیک ہے، پھر نکاح میں بھی کر لوں گی، رخصت تمہارے ساتھ 2 سال بعد ہوں گی، جب تمہاری بہن رخصت ہو کر یہاں آئے گی۔ بازل کو وہ برے طریقے سے زج کر چکی تھی، وہ وہاں سے چلا گیا، لیکن جب گھر جا کر یہ بات اس نے انوشی سے کہی تو وہ حیرت سے اپنے لالا کو دیکھ رہی تھی۔ کہنے کی لالا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو ابھی پڑھ رہی ہوں، مجھے شادی نہیں کرنی، میں تو ابھی 11ویں جماعت میں ہوں، بھلا اتنی عمر کی لڑکیوں کی شادی تھوڑی ہوتی ہے۔ لیکن بازل شاہ کے سر پر عریشہ کے عشق کا بھوت سوار تھا، اپنی بہن سے بے شک محبت کرتا تھا، لیکن اس وقت جذبات کے ہاتھوں مجبور تھا۔ کہنے لگا میں تمہارا رشتہ طے کر چکا ہوں، 1 مہینے کے بعد ہماری شادی ہے، اور بے فکر رہو، تمہارا شوہر تمہیں کچھ نہیں کہے گا، تم وہاں پر بھی کالج جاؤ گی، پڑھو گی اور ایسے ہی زندگی گزارو گی جیسے یہاں گزار رہی ہو۔ لیکن انوشے رونے لگی، انکار کرنے لگی، بڑی زور سے بازل دھاڑا تھا۔ کہنے لگا انوشے خبردار، جو تمہاری آنکھ سے ایک آنسو بھی نکلا، خبردار جو تم نے انکار کیا، مجھے ہر حال میں عریشہ چاہیے اور اس کی ہر شرط میں مان لوں گا، اس لیے اس کے بھائی سے نکاح کے لیے تیار رہو۔ اسے بہن کے آنسو تک نظر نہیں آ رہے تھے، کیونکہ بات انا پر آ چکی تھی اور وہ ایک لڑکی کے سامنے جھکنا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے اپنی بہن کو ڈرا رہا تھا، اور وہ اپنے باپ جیسے بھائی کی دھاڑ سن کر ہی کانپ کر رہ گئی تھی، جس نے آج تک کبھی اس سے اونچے لہجے میں بات تک نہیں کی تھی۔ آج اسے ڈرا رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رشتہ طے ہو چکا تھا۔ سالار جب چھٹیوں پر واپس آیا تو جو خبر اسے ملی اس کا غصے سے برا حال تھا۔ وہ کہنے لگا چھوڑوں گا نہیں میں بازل شاہ کو، جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ عریشہ سے 1 سال چھوٹا تھا، لیکن عریشہ اور اس کے والد نے اسے روکا، اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ عریشہ کہنے لگی کہ تم چاہتے ہو کہ تمہاری بہن خوش رہے تو پھر اس کی بہن سے نکاح کر لو۔ وہ کہنے لگا میں پاگل ہوں کیا، میں کیوں نکاح کرنے لگا، اور میں تمہارا بھی نکاح یہاں نہیں ہونے دوں گا، میں خود اس کو دیکھ لوں گا۔ لیکن حاکم حسین ڈر گئے تھے، ایک ہی تو بیٹا تھا، کھونا نہیں چاہتے تھے، اسی لیے بڑی مشکل سے عریشہ اور حاکم حسین نے اسے انوشے سے نکاح کے لیے راضی کیا تھا۔ 1 مہینے بعد سب سے پہلے انوشہ اور سالار کا نکاح ہوا، اور بعد میں عریشہ اور بازل شاہ کا۔ مگر رخصتی کے وقت انوشہ اپنے بھائی کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ وہ سسکیاں لے رہی تھی کہ جب بازل شاہ نے خود اس کا ہاتھ سالار کے ہاتھ میں دیا تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو خون خار اور قصیلی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ بازل شاہ نے بڑے سخت لہجے میں کہا تھا کہ میری بہن کا خیال رکھنا، اور جو شرائط میں نے رکھی ہیں اس کا بھی خیال رکھنا۔ اسی انداز سے سالار نے بھی جواب دیا تھا کہ جتنا خیال تم میری بہن کا رکھو گے نا، اتنی ہی امید مجھ سے بھی رکھ لینا۔ بہرحال عریشہ رخصت ہو کر بازل شاہ کی حویلی آ چکی تھی، لیکن اس کے ہوش اڑانے کے لیے، اس کی زندگی کو اجیرن بنانے کے لیے، اسے تڑپانے کے لیے۔ اسی لیے شادی کی پہلی ہی رات اسے کہہ چکی تھی کہ اگر تمہیں اپنی بہن کی عمر کا اتنا ہی خیال ہے تو پھر 2 سال صبر کا دامن تو تمہیں بھی تھامنا پڑے گا۔ تعلق تو قائم نہیں کیا تھا، لیکن اپنے رشتے کا ایک حق ضرور استعمال کیا تھا اور اپنی شدتیں اس کے ہونٹوں پر اتاری تھیں۔ دوسری جانب سالار کو نہ تو انوشے سے کوئی دلچسپی تھی اور نہ محبت۔ وہ بیوقوف سی لڑکی اس کے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی تھی۔ جب وہ کمرے میں آئی تب تک سالار اپنے کپڑے نکال چکا تھا۔ جب وہ نہا کر کمرے میں آیا تو وہ بیڈ پر بڑے آرام سے سو چکی تھی۔ وہ چاہتا تو صوفے پر بھی سو سکتا تھا، لیکن جان بوجھ کر تکیہ اٹھایا، پاؤں کی جانب رکھا اور لیٹ گیا۔ لیکن تب تک انوشے سو چکی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب پاؤں سالار کے منہ پر بڑی زور سے لگا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی چاند کی روشنی آ رہی تھی اور وہ لڑکی بنا دوپٹے کے بے ڈھنگے انداز سے لیٹی ہوئی تھی۔ اپنا پاؤں سالار کے منہ پر مارنے پر بھی اسے احساس نہیں ہوا۔ یہ دیکھ کر سالار کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے اس کا پاؤں پکڑا اور اپنی انگلی اس کے پاؤں کے تلوے پر پھیری تھی۔ ایک کرنٹ سا لگا تھا جو انوشے کو جگا گیا تھا۔ وہ فوراً سے اٹھ بیٹھی۔ سالار اس کا پاؤں چھوڑ چکا تھا۔ اپنے بیڈ پر سالار کو دیکھ کر وہ جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا، اور پھر اس کی حرکت کے بارے میں سوچ کر اسے کچھ خوف محسوس ہوا تھا اور غصہ بھی آ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی شرم نہیں آتی تمہیں؟ میرے ساتھ بیڈ پر کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا تمہیں شرم آئی تھی میرے منہ پر پاؤں مارتے ہوئے؟ تمہیں پتہ ہے شوہر کا درجہ کیا ہوتا ہے؟ ارے میرے پاؤں بھی دھو کر پیو نا، تو بھی میرا حق ادا نہیں ہوگا۔ وہ کہنے لگی میں کیوں پینے لگی تمہارے گندے پاؤں دھو کر؟ وہ کہنے لگی دیکھو مجھے نہ پھیل کر سونے کی عادت ہے، بہتر ہے کہ تم صوفے پر جا کر لیٹ جاؤ۔ کہنے لگا نواب زادی نہیں ہو تم، سمجھی جو میں صوفے پر جا کر سو جاؤں؟ میرا کمرہ ہے، میرا بیڈ ہے، میں کمرے میں اپنے بیڈ پر سوؤں گا۔ وہ کہنے لگی کہ اچھا تو یہ بات ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں یہی بات ہے، تمہیں زیادہ شوق ہے نا تو بیٹا زمین پر سو، ورنہ صوفے پر سو جا، اور اگر بیڈ پر سونا ہے تو تمیز سے سو۔ خبردار جو تم نے اپنے پاؤں میرے منہ پر مارے تو میرا پورا جبڑا ہلا کر رکھ دیا، بیوقوف لڑکی۔ وہ کہنے لگی اچھا رکو، ابھی 1 منٹ یہیں رکو۔ وہ کہنے لگا میں کہیں جا بھی نہیں رہا، میرا ہی کمرہ ہے۔ اس نے رات کے 3 بجے بازل شاہ کو فون کیا تھا۔
وہ گہری نیند میں تھا۔ ویسے ہی رات کو نیند بڑی دیر سے آئی تھی، اوپر سے صوفے پر سونے کی عادت بھی نہیں تھی کیونکہ وہ قد کاٹ کا کافی لمبا اونچا تھا، اس کا آدھا جسم صوفے سے باہر تھا۔ بہرحال نیند میں اس نے فون اٹھا کر کان پر لگایا۔ آگے سے اسے انوشے کی آواز آئی، بھائی۔ اس کی آواز سن کر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، کہنے لگا میرے بچے کیسی ہو تم؟ وہ کہنے لگی یہ جو میرا شوہر ہے نا، جسے آپ نے زبردستی میری زندگی میں شامل کیا ہے، مجھے تانے دے رہا ہے، کہتا ہے اس کا بیڈ ہے، اس کا صوفہ ہے۔ بھائی مجھے صبح ہی صبح اپنے لیے بیڈ چاہیے، مجھے نہیں سونا اس کے بیڈ پر۔ یہ سن کر بازل غصے میں آیا تھا، حالانکہ جہیز نہ لینے اور نہ دینے کی بات حاکم حسین نے ہی کی تھی۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، صبح تمہارے کمرے میں تمہارا بیڈ اور تمہارا فرنیچر سب کچھ پہنچ جائے گا۔ فون بند کر کے بڑے اتراتے ہوئے اس نے سالار کی طرف دیکھا تھا۔ دیکھ لیا بچوں، صبح تمہارے بیڈ سے زیادہ بڑا میرا بیڈ آئے گا میرے کمرے میں۔ وہ کہنے لگا او ہیلو میڈم، اپنے بھائی سے بولو کمرہ بھی تمہیں بھیج دے، کیونکہ اس کمرے میں 2 بیڈ فرنیچر کبھی نہیں آئیں گے، اور اپنے پیسے پر اترانا چھوڑ دو، سمجھی نا؟ یہ کہہ کر اس نے تکیہ اور لحاف اٹھایا اور صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے سو چکا تھا۔ دوسری جانب بازل کی آنکھ کھل چکی تھی، بیڈ پر نظریں دوڑائیں تو وہ پری وش بڑی گہری نیند سو رہی تھی۔ دل میں پھر سے جذبات ابھرنے لگے تھے۔ اس کا گہرا گلا اس کی کچھ رعنائیاں واضح کر رہا تھا۔ اس کی گوری رنگت، اس پر اس کے سنہری بال بازل کو پاگل کرنے لگے تھے۔ اس نے بڑی آہستگی سے اپنا تکیہ اٹھا کر بیڈ پر رکھا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ شاید وہ گہری نیند میں تھی۔ اس کے قریب آ کر اپنی شہادت کی انگلی سے اس کے چہرے پر اڑتی ہوئی آوارہ لٹوں کو پیچھے کرنے لگا تھا۔ ہونٹ پر زخم کا نشان دیکھ کر دل کو کچھ ہوا تھا۔ رات کو غصے میں آ کر وہ کچھ زیادہ ہی کر گیا تھا، لیکن اب افسوس ہو رہا تھا۔ اپنے انگوٹھے سے اس کے زخم کو رب کرنے لگا۔ تبھی عریشہ کی آنکھ کھلی تھی۔ جب بازل کو اپنے اتنے قریب دیکھا تو بری طرح سے گھبرائی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی، بازل اسے اپنے مزید قریب کر چکا تھا۔ وہ کہنے لگا سوری، میں نے غصے میں آ کر کچھ زیادہ ہی کر دیا، خود میرا ایسا ارادہ نہیں تھا۔ میں تو تمہیں پھولوں کی طرح چھونا چاہتا تھا، تمہیں اپنی محبت کا یقین دلانا چاہتا تھا، لیکن تمہاری باتوں نے ہی پاگل کر دیا تھا۔ وہ کہنے لگی ہٹو، پیچھے ہٹ کر بات کرو، دیکھو میں سالار کو فون کر دوں گی۔ لیکن بازل اب اس کے اندر کھونے لگا تھا۔ وہ اس کے ہونٹوں کو بڑی ہی نرمی سے چھو رہا تھا، اپنے رشتے کا حق بڑے پیار سے جتا رہا تھا۔ کبھی اس کے رخسار پر پیار کرتا تو کبھی اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑتا۔ عریشہ شاید اس کی شدت پر تلخ بھی ہوتی، لیکن اس کی محبت پر کچھ بے بس سی ہوئی تھی۔ بازل کی پیار بھری باتیں اس کے کانوں میں رس کھولنے لگی تھیں۔ آہستہ آہستہ اس کا احتجاج کم ہونے لگا تھا۔ بازل صرف اپنے لبوں کے لمس سے ہی اسے متعارف کروا رہا تھا۔ ایک خماری تھی جو عریشہ پر چھائی تھی، مگر اچانک سے بازل اس سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے دل میں اپنے لیے نئے جذبات اجاگر کر کے وہ پیچھے ہٹ گیا تھا۔ عریشہ جو بس اپنی آنکھیں بند کر کے اب آنے والے لمحات کا سوچ کر خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اپنے لب وہ ہوا میں ہی معلق رکھے ہوئے تھی، اور وہیں بازل بھی پیچھے ہٹ چکا تھا۔ اسے یوں اپنے لیے بے قرار دیکھ کر اسے اندر تک اطمینان ہوا تھا، جیسے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی ہو۔ یہی تو وہ چاہتا تھا کہ اس لڑکی کے جذبات کو وہ خود ابھارے۔ دل ہی دل میں کہنے لگا اتنی جلدی تو اب تمہیں میں نہیں اپنانے والا۔ تم نے شوہر کو پہلی رات انکار کیا ہے نا، اب جب تک خود اپنے منہ سے بول کر نہیں کہو گی کہ میرے پاس آنا ہے، تب تک میں بھی نہیں آنے والا تمہارے پاس۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے ہٹ چکا تھا۔ عریشہ نے اسے گھور کر دیکھا، پھر کہنے لگی یہ کیا طریقہ ہے، شرم نہیں آتی تمہیں؟ وہ فوراً اس کی جانب اپنا رخ کر کے سر کے نیچے بازو ٹکا کر کہنے لگا کیوں، کیا چاہتی ہو؟ تمہارے ساتھ وہ سب کچھ کروں جو کرنے سے تم نے منع کیا تھا؟ چلو اپنے منہ سے بول کر خود کہہ دو، میں ابھی کبھی تمہاری یہ رات رنگین بنا دیتا ہوں۔ وہ جس انداز میں کہہ رہا تھا ایسے لگ رہا تھا جیسے عریشہ خود اس سے اس رشتے کو آگے بڑھانے کا کہہ رہی ہو۔ وہ فوراً بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ وہ کہنے لگی آج تو تم نے میرے لبوں کو چھو لیا، مجھے کس کر لی، لیکن دوبارہ اگر تم نے اپنی حدود پھلانگنے کی کوشش کی نا تو پھر دیکھنا میں تمہارا حشر کیا کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بیڈ سے اٹھی تھی۔ دل اس کا بھی پورے زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ اے سی آن تھا، لیکن پھر بھی پسینے کی بوندیں اس کے ماتھے پر تمتما رہی تھیں۔ جب وہ صوفے پر جا کر لیٹ گئی اور بازل جی بھر کر مسکرایا تھا۔ اگلی صبح وہ سب سے پہلے خوبصورت بیڈ اور باقی کا کمرے کا فرنیچر پسند کر کے اسے گاڑی میں لاد کر انوشے کے سسرال پہنچا چکا تھا۔ حاکم حسین نے گھر کے باہر فرنیچر سے لدی ہوئی گاڑی دیکھی تو حیران ہوئے، کہنے لگے یہ سب کچھ کیا ہے؟ بازل جو کافی غصے میں تھا، تبھی سالار بھی اسی وقت اپنے کمرے سے تیار ہو کر نکلا تھا، اور انوشے بھی، دونوں ہی اس وقت یونیفارم میں تھے۔ بازل کو دیکھ کر دونوں کے قدم رکے جب وہ حاکم حسین سے کہنے لگا آپ کے اس لاڈلے سپوت نے کل رات میری بیٹی جیسی بہن کو یہ تانا دیا ہے کہ وہ جہیز لے کر نہیں آئی، اس کے پاس اپنا بیڈ، اپنی الماری نہیں ہے، اسی لیے میں اس کے لیے فرنیچر لے کر آیا ہوں۔ حاکم حسین تو تل ملا اٹھے اور کہنے لگے نہیں، تم سب کچھ واپس لے جاؤ، اس گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اگر بہو کو کچھ مسئلہ ہے تو وہ مجھ سے کہے، اگر اس کا شوہر کچھ کہتا ہے تو مجھے کہے۔
यूँ अच्छे घर की लड़कियों का बार बार अपने मायके फ़ोन करके उन्हें अपने घर के बारे में बताना अच्छी आदत नहीं होती। हाकिम हुसैन संजीदगी के साथ बोले तो अनुषा अपना सर झुका गई थी। बहरहाल बाजार से वो फर्नीचर लेने से इनकार कर चुके थे। एक कप चाय का पीने के बाद वो उठकर सालार के सामने आया और अपना भारी भरकम हाथ उसके कांधे पर रखने के बाद उसे ज़ोर से दबाकर कहने लगा, आइंदा ध्यान रखना, दोबारा मेरी बहन को ताना दिया ना तो यहाँ पर खड़े नहीं मिलोगे। अगर मैं तुम्हारी बहन को ज़ोर ज़बरदस्ती करके अपनी बीवी बना सकता हूँ तो तुम्हें भी घर दामाद बनाने में मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे, समझे। उसे सरगोशी करते हुए धमकी देकर वो वहाँ से जा चुका था। सालार का चेहरा तो यूँ था जैसे किसी ने हवाइयाँ उड़ा दी हूँ। पीछे खड़ी अनुषा मीसनी हंसी हंसकर उसके कांधे से अपना कांधा टकरा कर कहने लगी, क्यों, क्या हुआ, रात तो बड़े उछल रहे थे, सारी हवा निकल गई ना। ऐसे हैं मेरे बाजिल भाई। वहाँ से वो सीधा किचन में जाने लगी तो हाकिम हुसैन ने उसे अपने सामने बुलाया था। एक गहरी सांस खारिज करके बड़े प्यार से उसे समझाया था। वहीं सालार को भी बताया कि आइंदा के बाद से बचगाना बातें मैं तुम लोगों के मुंह से ना सुनूं। जो भी था, अनुषा का दिल इस घर में लगने लगा था। सास ससुर बड़े प्यार से उसके साथ रहा करते थे। रही बात सालार की, तो सालार भी उसके साथ किसी तरह की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा था, मगर चूंकि वो उसका शौहर बना दिया गया था इसीलिए बिला वजह का बैर उसके साथ था। उस रोज़ जब बासिल घर आया तो अरीशा नहाने के बाद अपने लंबे घने बालों को खोलकर सहन में टहल रही थी और साथ फूलों की क्यारियों को देख रही थी। वाकई जिस घर में औरत ना हो वो घर घर नहीं रहता। उसने आज ही नए फूलों के गुलदान मंगवा कर रखे थे। नए फूल मंगवाकर उसने क्यारियों में लगवाए थे और इन्हीं की देखभाल में लगी थी जब बासिल उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। कहने लगा, ये सब कुछ क्या कर रही हो तुम, मुलाजिम हैं, उनसे कहो वो कर देते हैं, तुम खुद क्यों थक रही हो। देखो अपने नाजुक हाथों को। वो उसके पास घुटनों के बल बैठकर उसके हाथों को पकड़ चुका था जिन पर मिट्टी लगी हुई थी। कहने लगा, देखो ये नरम हाथ जिनको मेरे गाल पर प्यार से घूमना चाहिए, इन हाथों को तुमने यूँ मिट्टी में दे रखा है। चलो शाबाश, उठो, ये काम मत किया करो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे नाजुक हाथों की नरमी खत्म हो। वो फौरन अपना हाथ छुड़वाकर कहने लगी, बस भी कर दिया करें, इंसान के अंदर शौक नाम की भी कोई चीज़ होती है। मुझे बागबानी करना बहुत ज़्यादा पसंद है। कितना फीका सा घर लग रहा था, ये देखें, अब रंग रंग के फूल, गुलाब और दूसरे फूल के पौधे मंगवाए हैं जिनसे इस कदर खूबसूरती आ चुकी है सहन में। उसे मुस्कुराता देखकर बासिल भी खुश हुआ था। वो कहने लगा, चलो बस बहुत हो गया, जब मैं घर आ जाऊँ तो तुम वक्त सिर्फ मेरे साथ गुजारोगी। आज मेरा दिल है कि मैं तुम्हें बाहर घुमाने के लिए लेकर जाऊँ। जल्दी से तैयार हो जाओ, हम बाहर चलते हैं। अरीशा भी बाहर घूमना फिरना चाहती थी, इसीलिए उसने खूबसूरत सी मैक्सी पहनी, बालों को खोला और तैयार होकर उसके साथ चल दी। दोनों लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे। गाड़ी में रोमांटिक सॉन्ग चल रहा था और वो उसका हाथ पकड़ने की बार बार कोशिश कर रहा था। अरीशा ने भी अपना हाथ उसके हाथ में दिए रखा। कुछ देर बाद ही वो एक रेस्टोरेंट में पहुंचे थे जहाँ पर दोनों अभी खाने का ऑर्डर कर ही रहे थे। जब ही वहाँ पर अरीशा को फराज दिखाई दिया जो शायद अपनी किसी बिजनेस मीटिंग के तहत इसी रेस्टोरेंट में आया था। अरीशा जो बाजिल के साथ नोक झोंक न सही मगर बातचीत कर रही थी, फ़ौरन उसके लबों पर चुप तारी हो गई। बाजिल ने उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा तो वहाँ पर फराज था जो कि अरीशा को ही देख रहा था। बाजिल के माथे पर बल पड़े थे। फ़ौरन कहने लगा, बस बहुत हो गया, चलो अरीशा घर चलते हैं, रास्ते में तुम्हें आइसक्रीम पार्लर लेकर जाऊँगा। मगर अरीशा तो फराज के चेहरे को देखती रह गई थी। आखिर को उनकी मंगनी के बाद वो दोनों अक्सर फ़ोन पर बातें भी किया करते थे और फराज जिस कदर मोहब्बत पाश नज़रों से उसे देखा करता था उस पर अपनी मोहब्बत ने निछावर किया करता था। वो सब कुछ भूलना अरीशा के लिए इतना आसान नहीं था। पुरानी मोहब्बत एकदम से जाग उठी थी जब गुस्से में बाजिल ने उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से बाहर ले जाना शुरू कर दिया। कहने लगा कि मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा, शर्म नहीं आती तुम्हें मेरी बीवी होकर किसी और पर नजर रख रही हो। वो अपना हाथ छुड़वाने लगी। कहने लगी, अगर इतनी तड़प उठ रही है तो उस वक्त सोचते जब ज़बरदस्ती मुझसे शादी कर रहे थे, तब तुम्हें ख्याल नहीं आया था कि तुम मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। वो जिस लहजे में बोली थी गुस्से से वो उसे देखने लगा। दिल में कई तरह के वसवसे आने लगे थे। बाजिल को फिक्र सताने लगी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लड़की बहाने ढूंढ रही है उससे दूर जाने के, तभी तो उसे अपने करीब भी नहीं आने दे रही थी। ये ना हो कि किसी रोज़ वो उससे तलाक लेकर चली जा। फिर दोबारा फराज के पास एकदम से शैतान ने उसके जहन पर हमला किया था कि बस वो मनफी सोचने लगा। बड़ी तेज़ी से गाड़ी चला रहा था। अरीशा खौफजदा होने लगी। कहने लगी, अगर तुम्हें मरने का शौक़ है तो शौक़ से मरो, मगर मैं मरना नहीं चाहती। गाड़ी धीरे चलाओ, दिखाई नहीं दे रहा किसी गाड़ियाँ आ रही हैं। वो खौफ से एक हाथ से सीट को और दूसरे हाथ से डैशबोर्ड को पकड़े हुए बैठी थी जबकि बाजिल स्पीड मज़ीद तेज़ करता जा रहा था। कहने लगा, अगर मैं मरा ना तो तुम्हें भी साथ ही ले कर मरूंगा। तुम्हें मैं इस दुनिया के लिए नहीं छोड़ कर जाऊँगा। आज रात तो मैं तुम्हें ऐसा मज़ा चखाऊंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती कि बाजिल के अलावा किसी और को देखने की सज़ा क्या होती है। उसका गुस्सा देखकर अरीशा सहम चुकी थी। वो तो बस बाजिल को सच करने के लिए फराज की तरफ देख रही थी क्योंकि बाजिल को वो बेचैन कर देना चाहती थी, मगर जिस कदर वो गुस्से में था उसका तो दिल ही दहल कर रह गया।
उसे घर लेकर आ चुका था, उसे बेड पर पटक दिया। फौरन अपनी शर्ट के बटन खोलकर एक तरफ फेंके और उसे गर्दन से पकड़कर अपना आप उस पर निछावर करने लगा। अरीशा रोने लगी। वो बुरी तरह फूट फूट कर रो रही थी। उसे रोता देखकर बाजिल के अंदर सनसनी की लहर दौड़ गई। वो रोते हुए कहने लगी कि प्लीज़ मत करें मेरे साथ ऐसा। मैं आपसे कह चुकी हूँ कि आप मेरे करीब नहीं आएंगे। अगर आपने ये सब कुछ करना था मेरे साथ तो मार कर फेंक देते मुझे बार बार क्यों अजियतों का निशाना बना रहे हैं? क्या दुनिया के सारे शौहर अपनी बीवियों के साथ ऐसा करते हैं? जिद में आकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। ये सुनकर बादल उससे जुदा हुआ था और अपने गुस्से पर काबू पाने लगा था। वो हद से ज़्यादा ही रद्द-ए-अमल देने लगा था। उस रात वो कमरे में भी नहीं आया था। सारी रात बाहर बैठकर वो सिगरेट पर सिगरेट फूंकता रहा और अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश करता रहा। खुद को समझाता रहा कि वो जो कुछ कर रहा है वो गलत है। उसे अरीशा का दिल मोहब्बत से जीतना होगा, सख्ती दिखाकर नहीं, और सिर्फ शक की बुनियाद पर वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। दूसरी जानिब आज सालार अपने दोस्तों के साथ बाहर ही डिनर करने वाला था। अनुषा ने खाना खाकर टाइम से ही दरवाजे को लॉक कर लिया था और एक हॉरर मूवी लगाकर बैठ चुकी थी। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। एक जानिब मूवी चल रही थी और वहीं दूसरी जानिब बादल गरज रहे थे। बारिश भी बरस रही थी। बाहर जाने से पहले वो अनुषा से कहकर गया था, देखो वापस आऊँगा तो तुम्हारे लिए बहुत सी चॉकलेट्स लेकर आऊँगा, मगर हाँ दरवाज़ा लॉक मत करना। अम्मी बाबा को पता चला कि मैं इतनी देर बाहर हूँ तो वो बिला वजह डांटेंगे, इसीलिए तुम दरवाज़ा खोल देना। उस वक्त तो वो मान चुकी थी, लेकिन अब बड़ी तसल्ली से सारे दरवाजे लॉक करके बैठ चुकी थी। बार बार उसके मोबाइल पर वो कॉल्स कर रहा था कि अनुषा की बच्ची आकर दरवाज़ा खोलो, मैं नीचे खड़ा हूँ। मगर वो तो मोबाइल को ही म्यूट करके बैठी मज़े से हॉरर मूवी एंजॉय कर रही थी और साथ पॉपकॉर्न खा रही थी। सालार अंदर तक कलस कर रह चुका था। तभी तेज़ बारिश भी शुरू हो गई और बादल भी गरजने लगे। यही वक्त था जब सालार ने दीवार फलांग कर घर आने का सोचा। वो दीवार फलांग कर अंदर तो आ चुका था, मगर लाउंज का दरवाज़ा भी बंद था। दिल ही दिल में कहने लगा, सारी शर्तें गई भाड़ में। अनुषा की बच्ची तुम्हारी ऐसी की तैसी, आज देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। ये कहकर उसने पाइप के जरिए घर की ऊपरी मंजिल की तरफ जाना शुरू कर दिया, जहाँ पर उसका और अनुषा का कमरा मौजूद था। वहाँ दूसरी जानिब मूवी में भी एक हॉरर सीन चल रहा था, जिसमें हीरोइन को अंधेरी रात में चमकते बादलों में खिड़की के पास पर्दों के पीछे एक साया नजर आता है कि तभी अनुषा को भी बिजली चमकती ही अपने कमरे की खिड़की के सामने एक साया नजर आया। वो चिल्लाकर फौरन बेड पर उछल पड़ी। पॉपकॉर्न उसके हाथ से छूटकर बेड पर गिर चुके। घबराकर कहने की, कौन है वहाँ, कौन है वहाँ पर? इससे पहले कि उठकर लाइट ऑन करती, खिड़की खुली थी और वो भागकर खिड़की से सीधा बेड पर कूदा था। अनुषा का तो हार्ट अटैक आने ही वाला था जब उसे अपनी बाहों में भरकर उसके ऊपर गिर गया। उसी पल बिजली जोरों से चमकी और उस शौहर नामी मखलूक का चेहरा अनुषा पर वाज़े हुआ था। उसकी तो जान ही जैसे लबों पर आ चुकी थी। कितनी ही देर उसे लगा कि वाकई जिसका शौहर है कोई और नहीं। उसे हवास बाख्ता देखकर बेड पर बिखरे हुए पॉपकॉर्न को मुंह में डालकर कहने लगा, बस निकल गई हवा, इतना ही था। आइंदा मेरे साथ चालाकी करने से पहले सोच लेना। सालार नाम किस बला का है? ये कहकर वो उससे दूर हट जाना चाहता था, मगर जिस तरह उसके लब कांप रहे थे उसे कुछ कुछ होने लगा था। वो खुद पर काबू पाना चाहता था, मगर जिस कदर रोमांटिक मौसम हो चुका था और उसकी बाहों में वो नर्म दोशीज़ा थी, उस पर झुका और अपने लब उसके लबों पर रख दिए। बड़े सुकून से वो अपनी शिद्दतें उसके लबों पर निछावर कर रहा था। अनुषा भी उसे खुद से दूर करना चाहती थी, मगर एक वक्त आया जब वो भी बेबस हो गई थी। वो बड़ी नरमी से उस पर मोहब्बत की शिद्दतें लुटा रहा था, जब उसने भी अपना आप अपने शौहर के नाम कर दिया था। पूरी रात वो दोनों एक दूसरे पर अपनी मोहब्बतों को निछावर करते रहे। सारी शर्तें और वादे तो जैसे दोनों भूल ही चुके थे। अगली सुबह जब सालार की आंख खुली तो बड़े पुरसुकून अंदाज में अनुषा उसकी बाहों में सो रही थी। एक पल को उसे फिक्रमंदी से देखने लगा। प्यार से उसके माथे और गाल पर हाथ लगाया तो उसे हल्का सा टेम्परेचर हो रहा था। उसने अनुषा के चेहरे पर अपनी गर्म सांसें छोड़ी तो वो फौरन जाग चुकी थी। होश में आते ही गुज़िश्ता रात के लम्हात याद आने लगे। मारे शर्म के वो अपना चेहरा हाथों में छुपा गई, मगर सालार उसके दोनों हाथों को चेहरे से हटा गया। कहने लगा, क्यों अब शर्म क्यों आ रही है? रात तो बड़ा एंजॉय कर रही थी, अब तुम्हें शर्म आ रही है? वो उसे छेड़ने के अंदाज में हंसा तो अगले ही पल वो उसके सीने पर थप्पड़ मारकर कहने लगी, मैं अभी बताती हूँ। आपने वादा तोड़ दिया ना, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरे भाई आपको छोड़ेंगे नहीं। वो फ़ौरन से ये सब कुछ कह तो चुकी थी, मगर अगले ही पल सालार उसे बाजुओं से खींच कर कहने लगा, ओ अल्लाह की बंदी, होश में तो हो, शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? शौहर हूँ मैं तुम्हारा, तुम छोटी बच्ची हो क्या? अब तुम अपने भाई को भला इस तरह की बातें कैसे बता सकती हो? एक पल को वो चुप सी हो चुकी थी। कहने लगी कि फिर बताओ मुझे, बताओ मैं तुम्हें कैसे सजा दूँ? तुमने क्यों मेरे साथ ये रात गुजारी? हाँ, मैंने तुम्हें एक कच्चा चबा जाऊँगी, तुम्हारा गला दबाऊँगी, तुम्हारा खून पी जाऊँगी। फ़ौरन वो अपनी शर्ट के बटन खोल कर अपनी गर्दन आगे करते हुए कहने लगा कि करो ना, मैं तो चाहता हूँ कि तुम भूखी शेरनी बनकर मुझ पर टूट पड़ो।
وہ ایک آنکھ دبا کر بولا تو انوشے سرخ لال ہوتی پلو اٹھا کر اسے زور زور سے مارنے لگی اور فوراً بیڈ سے اٹھ کر واش روم میں بھاگی۔ یہیں سے دونوں کی محبت کی شروعات ہو چکی تھی۔ دھیرے دھیرے ان کے بیچ کا رشتہ مزید مضبوط ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ایک ساتھ پڑھتے تھے، شرارتیں کرتے تھے اور چھوٹی موٹی نوک جھوک میں ہی ان کی محبت پروان چڑھنے لگی تھی۔ وہیں دوسری جانب بازل شاہ عریشہ کے ساتھ زندگی کا آغاز کرنا چاہتا تھا۔ وہ تو بس منہ تکتا ہی رہ جاتا۔ 32 سال انتظار ہی کر رہا تھا کہ کب اس کی شادی ہوتی ہے، اور جب من پسند بیوی سامنے تھی تو اسے سیراب بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس روز صبح صبح عریشہ تیار ہوئی تو اسے اتنا تیار دیکھ کر بازل کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کہنے لگا اتنا تیار تو کبھی میرے لیے نہیں ہوئی، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ وہ فوراً کہنے لگی کچھ نہیں، وہ بس امی کی طرف جا رہی ہوں، شام کو آ جاؤں گی۔ وہ کہنے لگا اچھا میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں، مگر کہنے لگی نہیں میں خود چلی جاؤں گی ڈرائیور کے ساتھ، آپ کو جانے کی ضرورت نہیں۔ وہ سرسری سے انداز میں کہہ کر ڈرائیور کے ساتھ گھر سے نکل چکی تھی، مگر نہ جانے کیوں بازل کی چھٹی حص کام کرنے لگی۔ فوراً اس نے ڈرائیور کو کال کر دیا اور کہنے لگا تمہاری میم صاحبہ جہاں جائیں مجھے بتانا۔ خود وہ اپنی کچھ امپورٹنٹ فائل جو وہ گھر لے کر آیا تھا انہیں لے کر گھر سے باہر نکلا تھا۔ ڈرائیور نے اسے لوکیشن سینڈ کی تھی۔ یہ اس کے سسرال کی لوکیشن تو نہیں تھی، بلکہ یہ تو ایک پبلک پارک کی لوکیشن تھی۔ کئی طرح کے وسوسے من میں آنے لگے۔ جب بازل اس پارک تک پہنچا اور ادھر داخل ہوا تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ سامنے کا منظر ہی ایسا تھا کیونکہ عریشہ اور فراز دونوں پارک میں کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ فراز نے عریشہ کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، مگر وہ اپنا ہاتھ چھڑوا کر اس سے کہہ رہی تھی کہ دیکھو ہماری قسمت میں یہی لکھا تھا، ویسے بھی میں شادی شدہ ہوں، تمہیں بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ جانا چاہیے، شادی کر لینی چاہیے۔ میں بھی بازل کو اپنا شوہر مان چکی ہوں اور اس کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کر چکی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہاری جان خطرے میں پڑے اور بازل تمہیں نقصان پہنچائے۔ پر بازل دور سے یہ منظر دیکھ کر غصے سے آگ بگولا ہو چکا تھا۔ فوراً آگے بڑھا اور فراز کو گریبان سے پکڑ کر اسے مارنے لگا، مگر عریشہ بیچ میں آ چکی تھی۔ اس نے بازل کو پیچھے کیا اور فراز سے کہنے لگی چلے جاؤ یہاں سے، دیکھو بازل ہر وقت تمہارے ہاتھ کیوں چلتے رہتے ہیں، تم کیوں غلط سمجھ رہے ہو؟ میں تو بس اسے سمجھا رہی تھی۔ ابھی وہ اتنا بول رہی تھی کہ بازل نے ایک تھپڑ اسے بھی مار دیا اور گھسیٹنے کے انداز میں گھر لے کر آیا۔ کہنے لگا تمہیں شرم نہیں آتی؟ شوہر کے ہوتے ہوئے اپنے پرانے منگیتر سے ہاتھ ملا رہی تھی، باتیں کر رہی تھی، کیا پلاننگ چل رہی تھی؟ یہ کہہ کر مجھے زہر دے کر مار دو گی اور خود دونوں شادی رچا لو گے؟ نہیں بازل شاہ، خود تو مرے گا مگر اس سے پہلے تمہاری اس کھوپڑی میں 6 گولیاں اتار کر جائے گا، سمجھی؟ تمہاری قبر اپنے ہاتھوں سے پکی کروانے کے بعد تمہاری قبر پر خودکشی کرے گا، سمجھ رہی ہو تم میں کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ عریشہ اس کے جنونی پن سے گھبرا چکی تھی۔ کہنے لگی نہیں بازل ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ اسے سمجھانا چاہ رہی تھی مگر وہ کہنے لگا نہیں، تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، جھوٹ بول کر تم میرے گھر سے نکلی ہو، تم نے شوہر کی امانت میں خیانت کرنے کی کوشش کی ہے۔ تم اگر فراز سے ملنا چاہتی تھی تو مجھے ساتھ لے کر جاتی، میں خود تمہاری ملاقات اس سے کروا دیتا، مگر کچھ تو ایسا تھا جو ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ہر بار اس پر الزام لگا رہا تھا۔ جب غصے سے وہ کہنے لگی نہیں رہنا میں نے تمہارے ساتھ، تم جیسے سائیکو کے ساتھ کوئی بھی نہیں رہے گی، جا رہی ہوں میں یہاں سے اور بس اب تم سے خلا لوں گی۔ مگر بازل نے اسے بالوں سے پکڑ کر دیوار سے لگایا تھا۔ تبھی بازل کے یوں چھٹکنے پر اس کا پاؤں سلپ ہو گیا۔ بازل جب اس تک اسے پکڑتا اس کا سر دیوار سے ٹکرا چکا تھا، ماتھے سے خون کی لکیریں نکل رہی تھیں۔ وہ درد سے تڑپنے لگی۔ بازل بھی گھبرا کر اسے اٹھانے لگا، مگر وہ خود کو چھڑواتی سیدھا ڈرائیور کی طرف گئی تھی کہ مجھے اپنے گھر چھوڑ کر آؤ۔ بازل کے سر ہلانے پر ڈرائیور اسے اس کے مائکے چھوڑ آیا تھا۔ آج سالار اور انوشے کا لاسٹ پیپر تھا۔ دونوں نے سوچا تھا کہ پیپر کے بعد دونوں خوب عیش کریں گے، باہر گھومیں گے پھریں گے، رات کو ہی گھر آئیں گے، مگر انوشے کی طبیعت کچھ خراب ہونے لگی تھی۔ پیپر کے فوراً بعد کینٹین میں جب سالار اور انوشے ملے تو اس سے کاندھے پر سر رکھ کر نڈھال سی ہو چکی تھی۔ کہنے لگی سالار پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے، پیٹ میں تھوڑا تھوڑا درد سا ہو رہا ہے اور جی متلا رہا ہے، چکر بھی آ رہے ہیں، بڑی مشکل سے پیپر حل کیا ہے قسم سے۔ وہ کہنے لگا اچھا چلو واپسی پر تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلوں گا۔ کیا ہو گیا میری گول مٹول لاڈو رانی کو؟ وہ ہنس کر اسے چھیڑنے لگا۔ تبھی گھر سے کال آ چکی تھی۔ دونوں جلدی سے گھر پہنچے تھے۔ سامنے ماتھے پر زخم لیے عریشہ بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ حاکم حسین غصے سے آگ بھگولا تھے۔ عریشہ کہنے لگی بس مجھے نہیں رہنا اس شخص کے ساتھ، میں اب اس سے طلاق لوں گی، مجھے عدالتوں میں جانا پڑا تو جاؤں گی، مگر اس شخص کے ساتھ اب نہیں رہوں گی۔ جیسے ہی انوشے آگے بڑھی کہ آپ ہی کیا ہوا ہے، آپ کو بھائی نے کیا کیا آپ کے ساتھ؟ تبھی عریشہ آگے بڑھ کر اسے دھکا دے کر کہیں گی خبردار مجھے ہاتھ مت لگانا، تم کیا سمجھ رہی ہو کہ میرا گھر برباد ہوا تو تم بستی رہو گی؟ ہرگز نہیں، تم بھی طلاق لے کر یہاں سے جاؤ گی۔ سالار ابھی کے ابھی چھوڑ کر آؤ اسے اس کے گھر میں، دھکے مار کر نکالو اسے یہاں سے۔
وہ غصے سے بول رہی تھی جب بازل وہاں پر آ چکا تھا۔ کہنے لگا خبردار، جو کسی نے میری بہن کو ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی تو میں خود اپنی بہن کو لینے آ چکا ہوں۔ مجھے بھی تم جیسی لڑکی کے ساتھ نہیں رہنا جو شوہر کے ہوتے ہوئے غیر مردوں سے پارک میں ملنے جاتی ہے۔ اچھا خاصا شور مچا تھا۔ لڑائی بازل اور عریشہ کی تھی، مگر ان میں سالار اور انوشے کی محبت بھی گھسیٹی جا رہی تھی۔ بازل اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے جا رہا تھا اور وہ مڑ مڑ کر سالار کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں ہی اپنے بہن اور بھائی کی وجہ سے مجبور تھے۔ وہ اسے گھر لے کر آ چکا تھا۔ بازل کہنے لگا کہ بیٹا، مجھ سے غلطی ہو گئی جو میں نے تمہاری شادی سالار سے کروا دی، مگر اب تم فکر مت کرو، میں اب اس غلطی کو سدھار دوں گا۔ میں کل ہی خلا کے پیپرز لے کر آؤں گا، تم سائن کر دینا۔ میں اس سالار کے منہ پر مار کر آؤں گا اور وہیں تمہاری اس سو کالڈ بھابھی کو بھی طلاق دے دوں گا۔ بس جو ہوا اسے یہیں پر ختم کر دیں گے۔ انوشے چپ چاپ سب کچھ سنتی رہی اور پھر اپنے کمرے میں جا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو رہی تھی اور وہیں سالار کو بھی اپنی بہن کی بھی پریشانی تھی، مگر انوشے کی طبیعت کا سوچ کر وہ مزید پریشان ہو رہا تھا۔ کمرے میں جاتے ہی اس نے انوشے کو کال کی تھی کہ انوشے ٹھیک تو ہونا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ مگر وہ تو بس روئے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا رونا بند کرو، جانتی ہوں نا میں تمہیں روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، چپ ہو جاؤ نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر وہ روتے ہوئے کہنے لگی بھائی تو خلا کے پیپرز بنوا رہے ہیں، کیا ٹھیک ہوگا؟ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، میں بھلا تمہارے بغیر کیسے رہ سکتی ہوں؟ سالار کہنے لگا پاگل مت بنو، میں تمہیں خود سے جدا ہونے بھی نہیں دوں گا۔ فون پر بات کرتے کرتے ہی انوشے بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ اسے چلا کر آوازیں دینے لگا۔ حاکم صاحب اور ان کی بیوی اور عریشہ وہاں پر آ چکے تھے۔ عریشہ کہنے لگی کہ دفع کرو اسے، تم اس سے اب بات بھی نہیں کرو گے، میں تمہاری شادی خاندان کی اچھی سے اچھی لڑکی سے کرواؤں گی۔ مگر وہ چلا اٹھا تھا، کہنے لگا کہ بیوی ہے وہ میری، طبیعت خراب ہے اس کی، اور میں ابھی اس کے پاس جاؤں گا، اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا۔ حاکم حسین تو بس چپ چاپ یہ منظر دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہ بھی اصولوں کے پابند تھے۔ بیٹی پیاری تھی تو بیٹا بھی پیارا تھا۔ وہ سب کو اپنے پیچھے باتیں کرتا چھوڑتا ہوا گھر سے باہر نکلا تھا۔ بڑی تیز رفتاری سے وہ بازل کے گھر پہنچا تھا۔ واچ مین نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ اسے دھکے مار کر لاؤنج میں داخل ہو گیا۔ سامنے ہی صوفے پر لاؤنج میں بازل وکیل صاحب کے ساتھ پیپرز رکھے بیٹھا طلاق اور خلا کی ہی باتیں کر رہا تھا۔ سالار کو وہاں دیکھ کر کہنے لگا نکلو میرے گھر سے، کیوں آئے ہو؟ مگر وہ بازل کو بھی دھکا دے کر سیدھا انوشے کے کمرے میں گیا، جہاں پر وہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ فوراً اسے اپنی باہوں میں بھر کر گاڑی کی طرف لے کر گیا تھا۔ اپنی بہن کی یہ حالت دیکھ کر بازل بھی ایک پل کو سب کچھ بھول چکا تھا۔ دونوں سے ہاسپٹل لے کر گئے تھے۔ راستے میں دونوں کے بیچ تھوڑی بہت نوک جھوک جاری تھی۔ جب ڈاکٹر نے انوشے کا چیک اپ کیا تو کہنے لگی کہ اس حالت میں اکثر بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، لیکن آپ نے انہیں شاید بہت زیادہ اسٹریس دے دیا، اس وجہ سے ان کی حالت یہ ہو گئی ہے۔ در حقیقت یہ پریگننٹ ہے، ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر جہاں سالار کے چہرے پر خوشی آئی تھی، وہیں بازل کے تو ہوش اڑ چکے تھے۔ سالار خوشی میں فوراً ہنستا ہوا آنکھوں میں آنسو لائے بازل کی طرف گیا اور اسے گلے لگا کر خوشی کا اظہار کرنے لگا، لیکن کچھ یاد آنے پر فوراً پیچھے ہٹا۔ بازل تو اسے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ اسے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کن لفظوں میں کہے کہ یہ کیا کیا ہے تم نے میری بہن کے ساتھ، جب منع کیا تھا، لیکن بس چپ ہی رہ گیا۔ جیسے ہی وہ ہوش میں آئی تو ہوش میں آتے ہی اس نے سالار کا نام لینا شروع کر دیا۔ سالار اس کے قریب تھا، اسے اپنی باہوں میں بھر کر بیٹھا تھا، بار بار اس کے بالوں کو پیچھے کرتا، اس کے ماتھے پر لب رکھ رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر بازل گہری سانس خارج کر کے رہ گیا تھا۔ جو کچھ اس نے کیا تھا وہ اس کا اور عریشہ کا معاملہ تھا، لیکن وہ اپنے اور عریشہ کے معاملے میں بھلا اپنی بہن کی زندگی کیسے برباد کر سکتا تھا؟ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ انوشے سے اس کی مرضی پوچھے گا، اس بار زبردستی نہیں کرے گا۔ واپسی پر اس نے انوشے سے پوچھا کہ انوشے تم میرے ساتھ جاؤ گی یا پھر سالار کے ساتھ؟ یہ سن کر انوشے ایک دم خاموش سی ہو گئی تھی، مگر وہ کہنے لگا نہیں میرا بیٹا، بولو، اپنی مرضی بتاؤ۔ میں نے زبردستی کر کے تمہاری شادی سالار سے تو کروا دی تھی، مگر اب تم جو کہو گی وہی ہوگا۔ اس نے سالار کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگی کہ بھائی میں سالار کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر اس نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا اور پھر دونوں کو مٹھائی کی ٹوکریوں کے ساتھ روانہ کیا تھا۔ یہ خبر جب حاکم حسین کو پہنچی تو وہ بھی خوشی سے سالار کو سینے سے لگا گئے تھے۔ عریشہ بھی یہ خبر سن کر مسکرائی تو تھی، مگر دل میں انا آڑے آ رہی تھی۔
मगर उसने अपने भाई और अनुषे को मुबारकबाद ज़रूर दी थी। अरीशा जब अपनी आंखों के सामने सालार और अनुषे को खुश देखती कि कैसे सालार उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है, उसे प्यार करता है, छोटी छोटी बात पर उसके पैरों के नीचे हाथ रखने को तैयार होता, तो उसे बाज़िल की मोहब्बत याद आती। बाज़िल भी तो उससे यूं ही मोहब्बत कर रहा था और वो बिला वजह अना की पुजारन बनी उससे दूर रह रही थी। न जाने क्यों उसे सज़ा दे रही थी, जबकि ऐसी मोहब्बत करने वाले तो बहुत कम मिला करते थे। कुछ सोचते हुए अनुषे ने अपने भाई को कॉल करके बताया था कि उस रोज़ अरीशा फराज से सिर्फ उसे समझाने के लिए गई थी, वरना मोहब्बत तो वो आप ही से करती है। अगर मोहब्बत ना करती होती तो यूँ आपकी तस्वीर अपने मोबाइल में देखकर उसकी आंखों में आंसू ना होते। बाज़िल भी ज़ख्मी सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर मुस्कुराया था और फिर उस शाम एक जानिब सालार बाज़िल की तरफ गया था और उन्हें तैयार करके अपने साथ लाया था। वहीं दूसरी जानिब अनुषे ने अरीशा को खूबसूरत सा लिबास गिफ्ट दिया था और ब्यूटी पार्लर से तैयार करवा कर दोनों को ही एक रेस्टोरेंट में लेकर आई थी। बाज़िल और अरीशा ने जब 1.5 माह बाद एक दूसरे को देखा तो दोनों ही जैसे काफ़ी बदल चुके थे। मोहब्बत दोनों को दीमक की तरह चाट रही थी। अपने छोटे बहन भाइयों को अपने लिए इतना करता देखकर वो दोनों ही मुस्कुरा गए थे। सालार और अनुषे वहाँ से जा चुके थे और वो दोनों चुपचाप कुछ देर खड़े रहे। जब बाज़िल ने आगे बढ़कर उसके हाथ थामे और कहने लगा, मैं वादा करता हूँ कि तुम पर इतना गुस्सा नहीं करूँगा, बल्कि सिरे से गुस्सा ही नहीं करूँगा, मगर तुम्हें भी मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि बाज़िल शाह को झूठ से कितनी नफ़रत है। अरीशा भी उससे माफ़ी तलाफ़ी करने लगी, फिर रोने लगी, मगर कुछ देर बाद ही दिल का जंग धुल चुका था और दोनों एक दूसरे के सीने से लग चुके थे। खाना खाने के बाद अरीशा बाज़िल के साथ अपने मायके आई थी, जहाँ पर सबने मिलकर बातें की। अनुषे और अरीशा ने मिलकर सबके लिए चाय बनाई थी, साथ कुछ लवाजमात रखे। तभी सालार ने अपने मोबाइल से कैमरा ऑन किया और मुस्कुरा कर कहने लगा, ये होती है परफेक्ट फैमिली, चलें अब सब स्माइल करें। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट थी और ये मुस्कुराहट हमेशा हमेशा के लिए एक तस्वीर में कैद होकर रह गई थी।